बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लोगों के साथ हुस्न मुआमलात के ज़रिए उनकी खिदमत करना, इस मौजू पर सिलसिलावार दुरूसे कुरान व हदीस चल रहे थे। उसी सिलसिले की आज एक ख़ूबसूरत कड़ी जो आज का हमारा मौजू है वो है मुसलमान भाइयों की अदम मौजूदगी में उनके लिए खैर तलब करना, उनके लिए अल्लाह के हुजूर दुआएं करना, उनके लिए भलाई तलब करना। अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श उठाने वाले फरिश्तों की ये सिफत बयान फरमाई है कि अल्लज़ीन यहमिलून अल अर्श व मन हौलहु युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम। जो फरिश्ते अर्श उठाने वाले हैं और जो उसके इर्द गिर्द हैं, वो सब के सब अपने रब की हम्द व तस्बीह बयान करते हैं। व युमिनून बिही व यस्तगफिरून लिल्लज़ीन आमनू, और उस पर ईमान रखते हैं और अल्लाह के हुजूर अहले ईमान के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। क्या दुआ करते हैं? अर्ज़ करते हैं रब्बना, ए हमारे रब, वसिअत कुल्ल शैइन रहमतन व इल्मा, ए हमारे परवरदिगार, तू अपनी रहमत और इल्म से हर शय का इहाता फरमाए हुए है, हर चीज़ को घेरे हुए है। फ़ग़फ़िर लिल्लज़ीन ताबू वत्तबऊ सबीलक वक़िहिम अज़ाबल जहीम। ए अल्लाह, तू उन लोगों को बख्श दे जिन्होंने तौबा की और तेरे रास्ते की पैरवी की, और अल्लाह तू दोज़ख के अज़ाब से उनको बचा ले। तो किसी की अदम मौजूदगी में उसके लिए खैर तलब करना, उसके लिए भलाई तलब करना, ये फरिश्तों की सिफत है। इंसानों में ये नेकी अगर किसी को नसीब हुई है, वो समझ जाए कि वो फरिश्तों की सिफात का हामिल है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में मुहाजिरीन व अंसार का तज़किरा फरमाते हुए उनके बाद में जो आने वाले उनकी अच्छी और नेक सालेह तरबियत याफ्ता औलादें थीं, वो अल्लाह के हुजूर क्या अर्ज़ करते थे? वल्लज़ीन जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीन सबक़ूना बिल ईमान। अल्लाह फरमाता है वो लोग जो उन मुहाजिरीन व अंसार के बाद आए, वो क्या अर्ज़ करते हैं? ए हमारे रब, तू हमें बख्श दे और हमारे उन मुसलमान भाइयों को भी बख्श दे, सबक़ूना बिल ईमान, जो हमसे पहले ईमान की हालत में गुज़र चुके हैं। वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीन आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। और ए हमारे परवरदिगार, हमारे दिलों में ईमान वालों के लिए कोई कीना और बुग़्ज़ बाकी न रख। और ए हमारे परवरदिगार, बेशक इन्नका रऊफ़ुर रहीम, बेशक तू ही शफ़क़त फरमाने वाला और हमेशा रहम फरमाने वाला है। तो अल्लाह तबारक व तआला को ये उनकी अदा कितनी पसंद है कि वो गुज़रे हुए लोगों के लिए भी अल्लाह के हुजूर दुआए मग़फ़िरत तलब करते हैं, और जो ज़िंदा हैं उनके लिए भी दुआ करते हैं। बारी ताला जो ज़िंदा हैं उनके हवाले से भी हमारे दिलों में किसी किस्म का कोई गैज़, गज़ब,
کوئی نفرت، کوئی دشمنی پیدا نہ کرنا۔ مسئلہ یہ ہے کہ فرشتوں کی صفات یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ خوبصورت صفات تو الا ماشاء اللہ کسی کے اندر ہوں گی، ہم خواہ مخواہ اپنے دل کو دوسروں کے بارے میں نفرت کی آماجگاہ بنا کے اپنے آپ کو مختلف قسم کی ٹینشنز کا مریض بنائے رکھتے ہیں خواہ مخواہ۔ اور اللہ والوں کی شان کیا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ہمارے دلوں میں کسی کے لیے کوئی غیظ نہ آئے، کوئی غضب نہ آئے، کوئی غصہ نہ آئے، کوئی دشمنی نہ آئے۔ یہ صفت جس کے اندر پیدا ہو جائے وہ سمجھ جائے کہ وہ فرشتوں کی صفات کا حامل ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد جو اچھے لوگ آئے ان کی صفات کا حامل وہ شخص ہے کہ جو کسی مسلمان کی عدم موجودگی میں اللہ کے حضور اس کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ کے حضور اس کے لیے بھلائی طلب کرتا ہے، اللہ کے حضور اس کے لیے اچھائی طلب کرتا ہے، ان کی عدم موجودگی میں اپنے دل میں کسی قسم کا غصہ، غیبت، جو ہمارے ہاں آج ہر ایک کی زندگی کا شیوا ہے، 3 بیٹھے ہوں ایک چلا جائے تو 2 شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ان میں سے ایک چلا جائے وہ دوبارہ اٹھنے والا آ جائے، پھر یہ 2 ہو کے تیسرے کے بارے میں جن برے خیالات کا اظہار کرتے ہیں وہ میں آپ بخوبی واقف ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا دعا لأخیہ بظاہر الغیب، جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، جس کا ذکر 2 آیات میں گزر چکا ہے، قالت الملائکۃ ولک بمثل، جب وہ اللہ کے حضور دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے بھلائی طلب کرتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے، اچھائیاں طلب کرتا ہے اللہ کے حضور، تو فرشتے کہتے ہیں وَلَكَ بِمِثْلٍ، تمہارے لیے بھی اسی کی مثل ہو، یعنی جس طرح تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے مغفرت طلب کر رہا ہے، اچھائی طلب کر رہا ہے، بھلائی طلب کر رہا ہے، اللہ کی رضا اس کے لیے طلب کر رہا ہے، مغفرت طلب کر رہا ہے، اگر تو اس کے لیے خیر خواہی طلب کر رہا ہے تو ہم تجھے دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ بھی یہی معاملہ فرمائے، اور یہ ساری اچھائیاں تو جو اوروں کے لیے طلب کر رہا ہے اور یہی اللہ تعالیٰ تجھے عطا فرمائے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما دعوت اسرع اجابتا من دعوت غائب لغائب، فرمایا کوئی دعا اس قدر جلدی قبول نہیں ہوتی جس قدر غائب کی دعا غائب کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ کسی کی عدم موجودگی میں ایک شخص آپ کے پاس حاضر نہیں ہے، آپ اس کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو اس دعا کے مقابلے میں جلدی قبول ہو۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں جلدی قبول ہوں تو آپ دوسروں کے لیے ان کی عدم موجودگی میں دعائیں کریں اور دوسرے بھی آپ کے لیے دعائیں کریں۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعوتان لیس بینہما وبین اللہ حجاب، 2 دعائیں ایسی ہیں جن کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، جلدی قبول ہوتی ہیں۔ دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، جس پر کسی ظالم نے ظلم کیا ہو، جس کسی مظلوم کا حق مارا ہو، اللہ کے سوا جس کا کوئی سننے والا نہ ہو، جب وہ دعا کے لیے کسی کے خلاف ہاتھ اٹھاتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب، کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ وَدَعْوَةُ الْمَرْءِ لِأَخِيهِ بِظَاهِرِ الْغَيْبِ، اور دوسری دعا
آدمی کی اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں کرنا، اس دعا کے درمیان میں بھی کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ تو ہم جو اپنے ذہن کو، اپنے دل کو دوسروں کی برائیوں کی آماج گاہ بناتے پھرتے ہیں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ وہ دیکھ لیں کہ آپ جب کسی اور کے لیے دعا کرتے ہیں، اور کسی دوسرے کے لیے دعا کرنا بھی یہ آپ کی خدمت انسانیت ہے، اس کے لیے بھلائی طلب کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات، 3 دعائیں ایسی ہیں جو رد ہوتی ہی نہیں ہیں، لا شک فیہن، جن کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا جس پر ظلم ہوا ہو، ودعوت المسافر، جو سفر پر جا رہا ہو۔ آقا علیہ السلام کی سنت تھی کہ جس کو بھی سفر پر روانہ کرتے، بڑی معروف حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آقا علیہ السلام نے عمرے کے لیے رخصت فرمایا تو کیا فرمایا؟ لا تنسانا فی دعائک یا اخی، اے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں مت بھولنا۔ تو مسافر کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کی جانے والی رد نہیں ہوتی۔ پھر ودعوت الوالد علی ولدہ، والد کی اپنی اولاد کے حق میں کی جانے والی دعا۔ بہت سارے والدین ہیں جو اپنی اولادوں کو بد دعائیں دیتے ہیں، یقینی طور پر ان کا اولاد سے دل دکھتا ہے تو بد دعائیں دیتے ہیں۔ اولاد کو چاہیے کہ آقا علیہ السلام کے فرمان کو سن کر، حضور کے فرمان پر اعتماد کرتے ہوئے والدین سے دعائیں لیں۔ والدین کی اولاد کے حق میں کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک اور دعا بھی ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دعا، الدعاء لا یرد بین الاذان والاقامہ، اذان ہو جائے، اذان ہو جائے، جماعت کھڑی ہونی ہو، جماعت کھڑی ہونے سے پہلے اذان کے بعد جو دعا مانگی جائے اللہ ان کو رد نہیں کرتا۔ تو یہ ایک وسیع ٹاپک ہے، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ پھر اس پر کبھی گفتگو کریں گے۔ شرح دست یہ عرض کرنا ہے کہ کسی مسلمان کی عدم موجودگی میں اس کے حق میں دعا کرنا یہ بھی اس کی خدمت ہے، اس کے لیے بھلائی طلب کرنا یہ بھی اس کے لیے آپ خدمت کا سامان مہیا کر رہے ہیں۔ دعا کا مطلب ہے اپنی حاجات کو اللہ کے حضور طلب کرنا، لیکن آپ اگر پیسے کے ساتھ، دنیاوی مال اور دولت کے ساتھ، وقت کے ساتھ کسی مسلمان بھائی کی خدمت نہیں کر سکتے تو کم از کم اچھی دعاؤں میں یاد رکھ کے ان کی خدمت کریں، تو یہ بھی ان کے لیے آپ کی اللہ کے حضور خدمت ہے۔ تو آپ حضور کی ساری امت کے لیے، انسانیت کے لیے دعائیں کیا کریں، لوگوں سے دعائیں لیا کریں، یہ عمل اللہ کریم کو بہت پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح معنوں میں روح عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں انسانیت کی بھلائی، انسانیت کی خیر طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، معاشرے میں محبتیں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم آپ سب کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا